बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम में तराज़े के साथ मैं हूं अनीका नसार। नाज़रीन, इंतखाबात में ठीक 4 दिन रह गए और इन 4 दिनों के अंदर अंदर बहुत सारी सूरत हाल सामने आ रही है और वो कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं कि लग रहा है कि इंतखाबात से पहले कुछ कंट्रोवर्सीज जो बनती हुई ब्रू होती हुई नजर आ रही हैं मजीद तूल लेंगी आने वाले कुछ घंटों के अंदर, स्पेशली कंसिडरिंग कि पंजाब के अंदर भी NA 127 के अंदर क्या हुआ वो भी मैं आपके सामने रखूंगी। उसके अलावा जो एक दूसरे के ऊपर लफ्जी बमबारी जारी है वो भी, उसका भी अच्छा खासा डैमेज एक दूसरे को कॉज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इंतखाबात के अंदर अल्टीमेटली क्या मैटर करता है? वो मैटर ये करता है कि कौन निकलेगा, किसका वोटर बाकायदा तौर पर घर से निकलकर पोलिंग स्टेशन तक पहुंचेगा और पोलिंग स्टेशन पर जाकर बाकायदा सही तरीके से टप्पा लगाकर अपने कैंडिडेट को जितवाएगा। अब हर जमात अपनी अपनी तय ये कोशिश कर रही है कि उन लोगों को जो कि इंडिपेंडेंट्स को वोट देना चाह रहे हैं वो अपनी तरफ खींच ले। ऐसी ही कोशिश हम लोगों को नजर आई बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से। खुद उन्होंने कहा है कि मुकाबला तो PMLN वर्सेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और बातों बातों में इंडिपेंडेंस के चक्कर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स को क्या पैगाम दिया, सुने जरा। सबको समझाना है कि मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का हो गया है। बाकी अब अपना वोट जाया ना करें। अगर आप चाहते हो कि हमें शेर का रास्ता रोके तो आपको इस तीर पे थप्पा लगाना पड़ेगा। आपको कहा जाएगा कि किसी इंडिपेंडेंट पे वोट डालना है तो आपने कहना है कि मैं अपना वोट जाया नहीं करूंगा, मैं शेर का रास्ता रोकूंगा और तीर पर मोहर लगाऊंगा। तीर पे मोहर लगाने की बात हो गई और डायरेक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स की बात हो रही है। इससे पहले कल हमारे प्रोग्राम में नैयर बुखारी साहब भी कह चुके हैं कि वो तो इंडिपेंडेंट्स होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो होंगे ही नहीं। तो सारे के सारे इंडिपेंडेंट्स को इंतखाबात के बाद बाकायदा तौर पर उनसे रुजू की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इल्हाक, यानी हुकूमत बनाने के लिए इस टाइम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों तगोदो कर रही है और निशाना जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट्स भी होंगे, वोटर्स भी होंगे, सारे के सारे इसी चक्कर में जो है वो इस टग ऑफ वॉर के अंदर कहीं कोई बली का बकरा ना बन जाए। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने भी इस शिकवे का जवाब शिकवा दिया है और उस जवाब शिकवा के अंदर पैसों से ID कार्ड खरीदने या रखने की बात भी कर डाली। सुने जरा। 8 तारीख को जो आपका फैसला होगा इंशाअल्लाह उस फैसले को हम दिल से हम कबूल करेंगे। इलेक्शन लड़ने का हर एक को हक हासिल है। बिलावल साहब, मैंने उनके साथ 16 महीने काम किया, बड़े अच्छे हमारे ताल्लुकात रहे। वो इलेक्शन लाहौर से लड़े, मियांवाली से लड़े, कराची से लड़े, उनका हक है। लेकिन यहाँ कहीं अगर पैसे बांट कर शनाख्ती कार्ड वो रखे जा रहे हैं वो वोट की बदतरीन तौहीन है। अगर आपको याद होगा 2018 के अंदर एक जहाज की बात की जाती है कि जहां जहाज जाता है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को ले आता है या लोगों को ले आता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बना देता है। अब वो वाला जो जहाज है वो ऑब्वियसली जहांगीर खान तरीन साहब का था। IPP ने भी अपनी सिमत डायरेक्टली साफ साफ बता दी है। उन्होंने कहा वो काब हो या फिर शेर हो, बात एक ही है जहांगीर खान तरीन साहब की बात से। इंशाअल्लाह हुकूमत बनेगी इंशाअल्लाह ताला। मेरा नवाज शरीफ साहब जो है वो हमारे लीडर होंगे और मैं उनके साथ काम करने में बड़ा खुश हूँ। हम शेर हो या हम अकाब हो, हमारा मकसद एक है इस मुल्क की हमने मिलजुल कर बेहतरी करनी। यानी वो कह रहे हैं कि शेर धाड़ेगा जमीन पर और उकाब उसको कवर करेगा आसमान से, उसी तरीके से जिस तरह वो जहाज कवर करता हुआ आया था। बहरहाल मेरे लिए कॉज ऑफ कंसर्न ये है कि इंतखाबात पॉलिटिकल स्पिरिट के साथ आगे बढ़ने की बजाय बाकायदा तौर पर अब पुरतशद्दुद बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? उन सियासी जमातों के माबैन जो कि मंझी हुई सियासी जमातें कहा जाए या एक्सपीरियंस सियासी जमातें कहा जाए, आज इन्हें 127 में कुछ कशीदगी हुई। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शैला रजा साहिबा क्या फरमा रही थी, जरा सुन लें। आपकी बात अवाम में तय नहीं हो सकी, जहां आपने तय की थी हो गई होगी हमें नहीं मालूम, लेकिन अवाम में नहीं तय हुई। तो बराए मेहरबानी ये जो हरकतें कर रहे हैं, मैं शहबाज शरीफ साहब से कहती हूं कि इस आदमी को लगाम दी जाए। मैं नवाज शरीफ साहब से कहती हूं कि इसको नोटिस में लिया जाए। ये जो जिन शख्सियत की बात कर रही हैं वो है अतातार, और अतातार साहब के ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के NA 127 के अंदर एक दफ्तर है उस पे अटैक किया बेसिकली। अब NA 127 में मुकाबला किसका हो रहा है वो तो मैं आपके सामने रखूंगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हरकत में आ गया और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर नोटिस जारी किए। इंसिडेंट रिपोर्ट के नाम से सब्जेक्ट है और उसके अंदर कहा गया है कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सीरियस नोटिस ले लिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के NA 127 के
کے جو جورسڈکشن کوٹ لکھپت کے پولیس اسٹیشن میں آتی ہے اس کے حوالے سے. اور انیشل رپورٹ DIG پولیس آپریشنز لاہور نے سبمٹ کروا دی ہے ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر کو, اور کنسیڈر کیا جائے گا اس کو اسٹرکٹ ایکشن انڈر لا لیا جائے گا. تو صورتحال تو اب کشیدہ ہو ہی رہی ہے. اب اس کے آگے کیا ہونا ہے, کیا معاملات کو تھمایا جا سکے گا یا نہیں تھمایا جا سکے گا. لیکن NA 127 کے اندر یہ ایک اور چیز بھی سامنے آئی, اور وہ الیکشن کمیشن پاکستان نے ادھر بھی نوٹس جاری کی ہے, اور یہاں جو ہے جی پرچیز آف ووٹس ان کانسٹیٹوئنسی آف NA 127 ہے. یعنی ووٹ خریدے جا رہے ہیں, پیسے دیے جا رہے ہیں, ووٹ اتنے آرام سے بک کیسے جاتے ہیں, یہ بھی ایک اہم سوال ہے. اب NA 127 میں آتا تارڑ صاحب ورسز بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں. کچھ کانسٹیٹوئنسیز اور بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. NA 130 کے اندر میاں نواز شریف ورسز ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں گی. NA 122 کے اندر لطیف کوسا صاحب ورسز سعد رفیق ہوں گے. NA 119 کے اندر مریم نواز ورسز میاں شہزاد فاروق. NA 71 میں خواجہ آصف صاحب ہوں گے ورسز عثمان ڈار صاحب کی والدہ ہوں گی. تو اچھا خاصا ایک طویل جو ہے وہ انٹرسٹنگ مقابلوں کی فہرست بھی ہے. اسی حوالے سے بات کریں گے کہ اب 4 دن رہ گئے ہیں, اور 4 دن کا مطلب یہ ہے کہ اینڈ کے کچھ جو 2 دن ہیں اس کے اندر تو انتخابی مہم ویسے ہی نہیں ہو سکتی. تو 2 دن کیا اسی طریقے سے گزار رہے ہیں سیاسی جماعتوں نے, انتخابات پہلے ہی سوالات کا نشان بن رہے ہیں. ہمارے ساتھ شرمیلا فاروقی صاحبہ موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما. بہت شکریہ شرمیلا صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. دانیال چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بیر صاحب PMLN کے سینئر رہنما ہے, بہت شکریہ آپ نے بھی جوائن کیا. تیمور سلیم جھگڑا صاحب موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے, بہت شکریہ آپ نے بھی جوائن کیا. اچھا جھگڑا صاحب, سب سے پہلے تو آپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. دیکھیں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آپ لوگوں کو کمپلیٹلی ڈسکریڈٹ کر دیا کہ مقابلہ تو پیپلز پارٹی ورسز PMLN ہے, ایسے لوگ ووٹ ضائع کریں گے آپ کو ووٹ دے کر, تو پھر نہ ہی سمجھے. سب سے پہلے تو بلاول کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے والد کی سیاست کرنی ہے, یا وہ جو کبھی کبھی تھوڑا سا لبرل بلاول نظر آ جاتا ہے, انہوں نے وہ سیاست کرنی ہے. اور یہ بھی پیپلز پارٹی کے ووٹرز کو واضح کر دینا چاہیے کہ زرداری پارٹی یا بلاول پارٹی کون سی بات. اچھا اٹیمپٹ ہے ان کا PTI کے ووٹ لینے کا, لیکن میں آپ کو یقین دیتا ہوں کہ عمران خان کا کوئی بھی ووٹر پورے پاکستان میں کہیں بھی تیر کو ووٹ نہیں دے گا. اور افسوس مجھے یہ ہے جھگڑا صاحب, ویسے پاکستان تحریک انصاف کی آواز میں بالکل نہیں دبانا چاہ رہی, آپ کی آڈیو میں گڑبڑ آ رہی ہے. لیٹ می ریکنیکٹ تاکہ آپ کی آواز ہم بہتر طریقے سے سن سکیں. وی وانٹ ٹو گیو آل دی پولیٹیکل پارٹیز ایکول چانس. شرمیلا فاروقی صاحبہ, یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اس ٹائم پر کہہ رہے ہیں PMLN ورسز پاکستان پیپلز پارٹی ہے. آپ لوگوں کو اس بات پر یقین نہیں ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس پاکستان تحریک انصاف کے اگر جیت کر آتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ بائی دیٹ ٹائم رہیں PTI کے ساتھ ہی رہیں, اور کسی طریقے سے وہ بھی اس سچویشن میں آ جائیں کہ کوئلیشن کا حصہ بن سکیں, یا حکومت بنانے, چلے بہت دور کی بات ہے لیکن حکومت بنانے کی کوشش کر لیں. یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بار بار پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز کو, سپورٹرز کو اور انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کو کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ کچھ اچیو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی بہت شکریہ انیکا. دیکھیے اس وقت جو 2 بڑی سیاسی جماعتیں میدان میں ہیں وہ پیپلز پارٹی اور PMLN ہیں. اب تحریک انصاف کے پاس تو سمبل نہیں رہا, تو ان کے جو بھی کینڈیڈیٹس ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہی کہلائے جائیں گے, اور ان کے پاس الگ الگ سمبلز ہیں. اب جہاں تک بات رہتی ہے کہ PTI کے ووٹرز کو اپنی طرف متوجہ کرنا, دیکھیے یہ الیکشنز ہیں اور ووٹرز سب کے لیے قابل احترام ہے, چاہے وہ کسی بھی جماعت کے ہوں. لیکن یہاں پر اس الیکشنز کے اندر بالخصوص PTI کا ووٹر بھی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ PTI کا ووٹر وہ ووٹر ہے جو مایوس ہو چکا ہے. ان کے جو بھی کینڈیڈیٹس تھے, جو بھی ان کی حکومت آئی, ان کے جو بھی لیڈر تھے, انہوں نے جو وعدے ان سے کیے وہ وعدے کوئی بھی وفا نہ ہوئے, اور بے حد مایوسی پھیلی, مہنگائی, غربت, بے روزگاری کے اندر اضافہ ہوا, کوئی بھی وعدہ وفا نہ ہوا. تو ظاہری بات ہے کہ وہ بھی ایک ووٹر ہے جو اپنا آپشن دیکھ رہا ہے. اور اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ واحد لیڈر ہیں جو نوجوانوں کی بات کرتے ہیں, ان کے مسائل کی بات کرتے ہیں اور ان کا حل دے رہے ہیں. اسی طریقے سے جو عام آدمی کے مسائل ہیں, چاہے وہ مہنگی بجلی ہو, چاہے وہ صحت کی سہولیات ہو, چاہے وہ تنخواہوں میں اضافہ ہو, چاہے وہ گھر بنانے کی بات ہو, صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور اس پہ بات کر رہی ہے, اور وہی منشور ہے جو ایک حل بھی دے رہا ہے.
تو ظاہری بات ہے ووٹرز اپنی چوائس کریں. اینٹی پی ایم ایل این ووٹ ہے. دیکھیے پیپلز پارٹی وہ اینٹی پی ایم ایل این ووٹ ضرور موجود ہے اگر آپ مجھے سن سک رہی ہیں، لیکن جو نا امیدی کی آپ بات کر رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر کی، وہ نا امیدی تو اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این سے ہوئی تھی، تبھی وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف گئے تھے. پاکستان تحریک انصاف سے نا امید ہو کر یا مایوس ہو کر کہ وہ جماعت ہی نہیں ہے، سمبل ہی نہیں ہے، وہ وائی وڈ دے گو ٹورڈز پیپلز پارٹی، جبکہ وہ تو بیسکلی مایوس ہو کے ان دو جماعتوں سے ہی پی ٹی آئی کی طرف گئے تھے. پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر تو یہ پوچھے گا نا ہم واپس پیپلز پارٹی کی طرف کیوں جائیں؟ دیکھیں جی، پیپلز پارٹی کی تو حکومتیں بی بی صاحبہ کے دور میں 2 سال 2.25 سال رہی ہیں. اس کے بعد جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی بی بی صاحبہ کی شہادت کے بعد، تو اس دوران بھی آپ دیکھیے کہ وہ ایک بڑا بھیانک سا دور تھا چودھری افتخار کا، جس میں ہر چیز پہ سو موٹو ہو جاتا تھا. اور ایونچولی یہ ہوا کہ ہمارے وزیر اعظم گیلانی صاحب کو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. ایک بڑی مشکل کا دور تھا، لیکن اس مشکل دور کے اندر بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کو 18ویں ترمیم دی، اس ملک کو این ایف سی ایوارڈ دیا. آج وہی این ایف سی ایوارڈ 18ویں ترمیم جو ہے وہ صوبوں کو بااختیار بناتی ہے اور اپنے پروجیکٹس بنانے میں خود کفیل کرتی ہے. ورنہ تو اگر 18ویں ترمیم نہ ہوتی تو پچھلے دور میں اور باقی دوروں کے اندر تو پھر اس ملک کے صدر عارف علوی صاحب جو حکومت چلا رہے ہوتے، عمران خان نہ چلاتے حکومت. ہی واز اے پاورفل پرائم منسٹر، اور پارلیمان کو وہ اختیارات نہ ملتے جو آئین ان کو دیتا ہے. اب بات کیا ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے ایک نوجوان قیادت ہیں. ہی از دا ہوپ آف فیوچر. نوجوان ان کی طرف دیکھ رہا ہے، خواتین ان کی طرف دیکھ رہی ہیں، ان کا ہر فرد ان کی طرف دیکھ رہا ہے، کسان مزدور ان کی طرف دیکھ رہا ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو ان لوگوں کے ساتھ کھڑی، چاہے سیلاب ہو، مطلب نوجوان ہے، خواتین ہیں، وہ لوگ ہیں جو کہ کچھ بھی ہو، خواتین کو بااختیار بنانا، گھر بنانا، یہ صرف پیپلز پارٹی ہی کام کر سکتی، کوئی اور جماعت نے کبھی یہ کام کیے نہیں. گوچو پوائنٹ. اچھا ویسے ساری جماعتیں بولیں گی، لیکن دیٹس این انٹرسٹنگ پوائنٹ کہ نوجوان ہیں، نوجوان قیادت ہے، نوجوانوں کو اپیل کرتے ہیں. تیمور جگڑا صاحب ہمارے ساتھ ریکنیکٹ ہو گئے ہیں. جگڑا صاحب اف یو کین ہیئر می، وہ شرمیلا صاحبہ بھی یہی کہہ رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی یہی کہہ رہی ہے کہ نا امید ہو گئے، امید ہی نہیں رہی. پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر کو، انڈیپینڈنس کو ووٹ کر بھی دیں تو پارٹی ڈسپلن کے تابع نہیں آتے وہ لوگ. تو کیا پتا، آپ چاہے جتنی مرضی ہم لوگوں کو ایشورنسز دے دیں کہ جی وہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہی رہیں گے، لیکن کل کو کیا ہوتا ہے کیا پتا، یہاں چھانگا مانگا بھی ہوتا ہے. سو ایسی صورتحال میں پاکستان پیپلز پارٹی ایک آلٹرنیٹ کے طور پر دیکھے گا آپ کی نظر میں پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر یا سپورٹر؟ معذرت کے ساتھ ہم پاکستان کے عوام کو بہت انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں. آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کا ورکر نا امید ہے؟ میرے خیال میں جتنا چارج پی ٹی آئی کا ورکر ہے اس کا ثبوت وہ ڈیلی پری پول ریگنگ ہے جو آج بھی ہمارے خلاف ہو رہی ہے اور میرے خیال میں الیکشن کے دن تک ہوگی. لیکن اس میں سے کوئی بھی چیز پی ٹی آئی کے ووٹر کو ووٹ ڈالنے سے روکے گا نہیں. اور بیٹ نہیں، ہمارا نشان عمران خان ہے، ووٹ ہر حلقے میں جائے گا. اور افسوس کی بات ہے کہ اس پری پول ریگنگ کو کنڈیم کرنے کے بجائے جو پیپلز پارٹی کی تاریخ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک کانسٹیٹیوشنلزم کے لیے سٹینڈ کرتے تھے، لیکن یہ تو اس پری پول ریگنگ کا فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں. آئی ایم سوری، جب تک وہ یہ کریں گے، بلاول زرداری کی سیاست کر رہا ہے اور ان کو پی ٹی آئی کا کوئی ووٹ نہیں ملنے والا. جو چند ان کی سیٹیں انٹیریئر سندھ میں وہ جیت لیں گے. آپ کو جو 8 فروری کو جو تاریخ دکھائی دے گی نا، وہ تاریخ ہے کہ پی ایم ایل این ہمارے ہاتھ پیر باندھ کے بھی اتنی بری طرح مار کھائے گی کہ میرے خیال میں یہ 85 کی دہائی کی سیاست کی آخری الیکشن ہوگا. ویری انٹرسٹنگ. اچھا دانیال صاحب، اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو ایک تو جگڑا صاحب کا جو موقف ہے کہ پی ایم ایل این پٹ جائے گی، دیٹ از اے ویری ویری سیریس ایلیگیشن کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب نہیں رہے گی پی ایم ایل این اس کے بعد. دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ اٹس جسٹ پیپلز پارٹی ورسز پی ایم ایل این. آپ سمجھتے ہیں کہ اس دوڑ میں ابھی بھی پی ٹی آئی موجود ہے، یا بلاول بھٹو زرداری صاحب سے باقی بہت ساری باتوں پر اختلاف ہو گئے اس بات پر لیکن اتفاق کرتے ہیں؟ جھگڑا صاحب کی بات کے اوپر صرف ایک جواب دوں گا میں کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے جامع گلستان. کیا ہوگا کہ اگر آج بھی ان کو کوئی امید ہے تو پھر میں کیا ہی بات کروں کہ انہوں نے جو اپنا حال کر دیا ہے
اور جو انہوں نے ملک کا حال کیا ہے, جو تفریق, جو نفرت کے بیج انہوں نے بوئے ہیں, جو ملک کا حال کیا ہے انہوں نے پچھلے 4 سال, جو مہنگائی, جو بحران, آج پاکستان کا ہر بندہ اگر کسی کو بلیم کرتا ہے اس مہنگائی کے لیے, مایوسی کے لیے, نا امیدی کے لیے, تو عمران خان ہے اور ان کی جماعت ہے. اور ان کی ہر روز آنے والی سزائیں یہ بتاتی ہیں کہ ان کی جماعت میں, ان کے اندر, ان کی صفوں میں کتنی کرپشن ہے. یہ نہ کہ فائنینشیل کرپٹ لوگ ہیں, یہ مورلی کرپٹ لوگ بھی ہیں جو گالی گلوچ, بری زبان, تفریق, نفرت کے بیچ بوتے رہے. جو آپ دوسری بات کر رہی ہیں پیپلز پارٹی کی, دیکھیں پیپلز پارٹی کو ود آل ڈیو ریسپیکٹ, جو پیپلز پارٹی ہے اس کے پاس بیچنے کے لیے دیکھیں 2 ریڑیاں ہیں. ایک ریڑی کے اوپر آپ نے 50 قسم کے فروٹ رکھے ہوئے ہیں اور ایک ریڑی ہے خالی, اب اس میں خالی گلے ہوئے کیلے پڑے ہوئے ہیں. تو آپ اب یہ کمپلین کریں گے ہمارا مال بک نہیں رہا اور ساتھ والی ریڑی کا بک رہا ہے. وہ اس لیے کہ جو ساتھ والی ریڑی ہے اس نے کارکردگی سے اپنی چیزیں رکھی. اچھا, لیکن آپ کی ریڑی سے جو ہے, آئی ایم سوری آئی ایم کٹنگ یو شارٹ, آپ کی ریڑی سے ووٹ کو عزت غائب ہو گیا ہے. وہ خورشید شاہ صاحب نے بھی آج ٹویٹ کیا ہے کہ ووٹ کو عزت دینے کا عمل نون لیگ کی جانب سے زور و شور سے جاری ہے, اور نیچے وہ ویڈیو لگائی ہوئی ہے, آپ کو پتا کون سی ویڈیو؟ خورشید شاہ تو جو مرضی کہے نا, جو مرضی کہے, میرے وہ ہماری ان کی عزت ہے, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, از اے سینئر پرسن. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے دیکھیں, ہم نے کارکردگی کے اوپر ووٹ لے رہے ہیں. ہم نے ملک میں کوئی ایسا منصوبہ نہیں جو ہماری جماعت سے اس کا تعلق نہ ہو, کوئی بڑا منصوبہ نہیں جو ہم نے نہ کیا ہو, وہ میٹرو ہو, وہ روڈز ہوں, وہ ہاسپٹلز ہوں, وہ سکولز ہوں. مجھے پیپلز پارٹی والے 2 پروجیکٹس گن کے گناتے ہیں پچھلے 20 سال کی دہائی میں. یہ مجھے بتا دیں کہ یہ پنجاب میں کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب والوں تمہیں ہم سندھ کی طرح بنائیں گے. یہ لاہور میں کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں کہ لاہور والوں تمہیں ہم کراچی کی طرح بنائیں گے. یہ جھوٹی امیدوں کے اوپر مبنی ان کی کیمپین ہے, جس طرح اس سے پہلے جماعتوں کے اوپر رہی. اور یہ تمام جماعتیں وہ جماعتیں ہیں جو 10 میں سے 9 نمبروں پہ فیل ہوئی. ان کا موازنہ ہمارے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا. ہمارا موازنہ اس کے ساتھ کریں جس نے کوئی کارکردگی کی ہو. میں پوچھوں گی کہ آپ کا موازنہ کس سے کریں گے, کی طرف اور آپ ہمارا موازنہ اس سے کرا رہی ہیں. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آپ کا موازنہ پھر کس سے کرتے ہیں. بریک کے بعد ویلکم بیک آفٹر بریک. شرمیلا فاروقی صاحبہ, یہ سوال تو بار بار شہباز شریف صاحب بھی پوچھ رہے ہیں, جو ابھی بیرسٹر دانیال نے سامنے رکھے ہیں کہ جی کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ لاہور کو ہم کراچی جیسا بنا دیں گے, کیا آپ کہہ سکتے ہیں پنجاب کو ہم سندھ جیسا بنا دیں گے؟ ونس اینڈ فار آل اس کا جواب دے ہی دیجیے, اس لیے کیونکہ یہ سوال بار بار ریکرنٹ سوال بن گیا. انیکا, ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم کراچی کو لاہور جیسا بنا دیں گے یا لاہور کو کراچی جیسا بنا دیں گے, کیونکہ دونوں شہروں کا موازنہ ہی نہیں ہے. میں اس وقت لاہور میں موجود ہوں اور آج میں 127 کی حلقے میں مریم کالونی میں گئی, جو کرسچنز کا علاقہ ہے, اور وہاں پر جو ان کی ڈیمانڈ تھی وہ یہی تھی کہ ہمیں صاف پینے کا پانی چاہیے, جو ان کو آج تک میسر نہیں ہے. اور ان کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ ان کو اپنا ایک قبرستان چاہیے, جس کے لیے وہ 30 سال سے جدوجہد کریں. 30 سال سے 30 ایئرس. ایک انسان ڈگنیٹی کے ساتھ رہتا ہے, اور اس کے لیے زندہ رہنے کے لیے کیا چاہیے؟ اچھی نوکری چاہیے, صاف پینے کا پانی چاہیے, صحت کی سہولیات چاہیے. ان کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے. یہ اکثر ہمارے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جی کراچی میں دیکھیں پینے کا پانی نہیں ملتا. میں تو آج حیران تھی کہ یہ گڑھ ہے PMLN کا, اور پچھلی دفعہ تو یہاں سے شائستہ پرویز ملک MNA تھی, تو میں تو حیران ہوں کہ یہاں پینے کا پانی نہیں میسر. 30 سال سے وہ بیچارے جدوجہد کر رہے ہیں اپنے قبرستان کے لیے. سو یہ وہ ایشوز ہیں جو کوئی ہائی لائٹ نہیں کر رہا ہے. اور یہاں پر جب بلاول بھٹو زرداری صاحب آئے ہیں تو ان کو بڑا والہانہ سپورٹ ملا ہے. یہاں کی کرسچن کمیونٹی, یہاں کے لوگ, یہاں کی عورتیں, یہاں کے بوڑھے, یہاں کے علماء کرام, یہ سارے بلاول بھٹو زرداری کو سپورٹ دینے کے لیے تیار ہیں. دے وانٹ اے چینج. وہ چاہتے ہیں. NA-127 میں شرمیل صاحبہ, آپ NA-127 کا رزلٹ کیا دیکھ رہی ہیں پھر؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ لفظی گولہ باری بھی ہوئی ہے. عطا طاہر صاحب نے بھی کافی زیادہ کرٹیسائز کیا ہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اوپر پرسنل اٹیکس بھی کیے ہیں. سو واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ آؤٹ آف NA-127؟ عطا طاہر کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس کے اندر ان کے آفس کے اندر 5-5 ہزار کی گڈیوں کے نوٹ پڑے ہوئے ہیں اور وہ ووٹ خرید رہے ہیں. اور اس کے بعد اس ویڈیو کے آنے کے بعد جس طریقے سے بری طریقے سے وہ ایکسپوز ہوئے ہیں, ان سے رہا نہیں گیا. اور پھر جو ہلڑ بازی شروع ہوئی ہے, جو گنڈا گردی شروع ہوئی ہے کہ ہمارے کینڈیڈیٹ کے دفتر میں 250-300 لوگوں کو لے کے وہ گھس گئے, وہاں پر طوفان بدتمیزی کی, وہاں ہمارے 3 بندے اٹھا کے لے گئے. مطلب یہ کھلے عام اغوا کاری ہے. مین لاہور کے اندر ایک سیاسی دفتر کے اندر آپ کینڈیڈیٹ خود گھس جاتا ہے. اتنا بخلاوٹ کا شکار ہے کہ کینڈیڈیٹ سے رہا نہیں گیا.
خود گھس گیا اپنے بندے لے کے اور وہاں سے 3 بیچارے معصوم لوگوں کو، کارکنوں کو اٹھا کے لے گئے. مطلب اس قسم کی گنڈا گردی تو میں نے آج تک کہیں نہیں دیکھی ہے. دانیال چودھری صاحب اس کا نوٹس لیا ہے، ہم نے تو ہر جگہ لکھا ہے، ہم نے تو درخواست DIG کے پاس بھی دی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ان کو اپنی شکست سامنے بالکل نظر آ رہی ہے، اس لیے تو یہ حرکتیں ہیں. اور یہ بات کرتے ہیں کہ جناب ہم نے لاہور کو نہ جانے کیا کرتے. میں تو وہاں اس حلقے کی سڑکیں اور وہاں گندگی دیکھ کے پریشان ہو گئی. چلے میں اس کا ذرا جواب لوں گی بیرسٹر دانیال سے. تیمور جھگڑا صاحب کی طرف پھر میں نے جانا. بیرسٹر دانیال، یہ NA 127 عطا تارڑ صاحب وی نو کہ پچھلی گورنمنٹ کے اندر بھی کتنے امپورٹنٹ تھے، بڑے قریب بھی ہیں obviously لیڈرشپ کے، PMLN لیڈرشپ کے. اس کے بعد اس طرح کا کام کرنا جس سے PMLN کو سبکی اٹھانی پڑے، ان کو زیب نہیں دیتا. ویسے وائی گو ٹو دیٹ ایکسٹینٹ؟ کیا کام کرنا؟ مطلب آپ کو پتا ہے الیکشن کمیشن پاکستان نے بھی اس کے اوپر، الیکشن کمیشن پاکستان ہیز ٹیکن نوٹس کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی کے NA 127 کے اندر جو آفس ہے اس کے اوپر اٹیک کیا. اس کے بعد پھر وہ پیسے بٹنے کی اس کے اوپر بھی ECP نے نوٹس لے لیا. اب ڈھکی چھپی بات نہیں، انہوں نے یہ نوٹس لیا ہے کہ پیپلز پارٹی والے کس طرح پیسے بانٹ رہے ہیں، کس طرح پیسے دے کے ووٹیں خرید رہے ہیں، کس طرح کرسچنز کی ووٹیں دے کے ان کے اوپر حلف لے رہے ہیں. ہمارا مسلم لیگ نون کا جس کو پتا ہے، ان کو پتا ہے پیسے لگانے والی جماعت اتنی ہے کوئی نہیں. ہم حال ٹھیک ہے، جو ہمیں جانتا ہے تھوڑا بہت بھی. اور یہ ہمارا تو نہ کام ہے، نہ ہمارا وتیرہ، نہ عطا میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، نہ وہ یہ کام کر سکتا ہے. جن کا کام ہے انہیں کو سمجھ ہے. یہ کر رہے تھے، پکڑے گئے، تب الٹا چور، کیا کہتے ہیں، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. تو یہ پکڑے گئے چوری کرتے ہیں تو انہیں چھوڑ ڈال دیے. اور بھی سارے چور ہیں. قرآن مجید ملا ہے اور یاسین شریف کی کتابیں ملی ہیں، وہاں سے نوٹس تو نہیں پکڑے گئے. وہاں سے سب کچھ نکالا ہے، سارا ثبوت سارا نکال کے دیا ہے کہ کس طرح حلف لے رہے تھے، کس طرح ان کے کارڈز کے اوپر وہ الزام تو شرمیلا صاحبہ وہ یہ لگایا گیا نا کہ قرآن پاک کے اوپر حلف لیا جا رہا تھا. دیکھیے جی بات یہ کہ ہم حلف نہیں، کیا مطلب میں آپ کو نہیں کہہ رہی، یہ آج کی بات تھوڑی ہے. یہ بات تو ہمارے گروپس میں، پرسنل گروپس میں روز چلتے چلتے یہاں تک پہنچی ہے کہ سارے روز چلتے چلتے یہ روز کوئی نہ کوئی ویڈیو آتی تھی، روز کوئی نہ کوئی بندہ آتا تھا ادھر جا کے جو آ رہا تھا. یہ بات آج یہ بات نہیں تھی. ایک منٹ، کس چیز میں کوئی برائی نہیں ہے شرمیلا صاحبہ؟ جھگڑا صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں. کس چیز میں کوئی برائی نہیں ہے شرمیلا صاحبہ؟ جلسے جلوسوں میں بھی کہتے ہیں کہ جی جناب وعدہ کرو کہ الیکشن والے دن باہر آؤ گے اور تیر کو ووٹ دو گے. تو ہر سیاسی لیڈر کہتا ہے. سو بیسیکلی قرآن پاک پہ حلف اٹھایا جا رہا تھا. بس مجھے کلیریفائی کر دیجیے. نہیں، کوئی حلف نہیں لیا جا رہا تھا، کوئی پیسے نہیں دیے جا رہے تھے، وہاں پیسے تھے ہی نہیں. یہ جھوٹ ہے. دکھا دیں کہاں پر پیسے تو ان کے دفتر میں پڑے ہوئے تھے. پیسے کے عوض میں لوگوں کا ایمان اور ان کو ووٹ خریدنا ان کا کام ہے. چھانگا مانگا کی سیاست انہوں نے کی ہے، پیپلز پارٹی نے نہیں کی ہے. اچھا ابھی جھگڑا صاحب، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں بیوی، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ہم اتنی بڑی ووٹیں خریدیں. آپ کی یہ آپ لوگوں کے کام ہے. اگر ہمارے پاس ہوتے ہم پتہ نہیں چاند میں بیٹھے ہوتے. بن لادن کو پیسے بھی آپ ہی کی جماعت دیتی تھی. ویسے جھگڑا صاحب اس ٹائم پر پاکستان پیپلز پارٹی ورسز، یہ آپ کو بات کرتے شاید خود بھی ہنسی آ جائے گی. آپ کو ہماری جماعت لیٹ می گو ٹو جھگڑا صاحب. وہ بڑی دیر سے خاموش بیٹھے ہوئے اور دیکھ رہے ہیں. بس آپ لوگ جو ہے وہ آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں. جھگڑا صاحب سے بھی ذرا پوچھیں. جھگڑا صاحب، ایک تو آپ کو تو سب نے ڈسکریڈٹ ہی کر دیا. مطلب مجھے تو اس بات پہ حیرانی ہو رہی ہے کہ کہیں آپس کی لڑائی کے اندر کہ واقع تو نہیں ایسا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف چپ کر کے لگی ہوگی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کے چکر میں اور کچھ ڈارک ہارس کے طور پر سامنے آ جائے گی. ایسی سچویشن تو نہیں ہونے والی؟ انیکا سمپل، میں PMLN یا پیپلز پارٹی کے ڈسکریڈٹ کرنے کو ڈسکریڈٹ کرنا نہیں کہتا. عدالتوں کے ڈسکریڈٹ کرنے کو کہتے ہیں. پاکستان کے عوام نے کریڈٹ کیا اور پاکستان کا عوام 8 فروری کو بھی کریڈٹ کرے گی. تاریخی ریگنگ کے باوجود ڈسکریڈٹ کرنے کی جو کوشش کی گئی ہے، عمران خان کو شادی کرنے کے 7 سال ملے، گھڑی چرانے کے بجائے توشہ خانہ سے لینے کے 10 سال ملے، 14 سال ملے، اور پاکستان کی سوورنٹی ڈیفینڈ کرنے کے لیے 10 سال ملے. یہ پاکستان کے آفیشل ایکٹ، سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کے 10 سال ملے ہیں، توشہ خانہ کے 14 سال ملے ہیں، اور سیکشن PPC کے سیکشن 496 کی خلاف ورزی کے 7 سال ملے. میں صرف یہ نہیں چاہتا جیسے بھٹو صاحب کا ٹرائل 45 سال بعد کھل رہا ہے،
پتہ نہیں 45 سال بعد ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے. آواز اس وقت ہی اٹھانی چاہیے. پوری دنیا کو دکھائی دے رہا ہے. لیٹس ناٹ بی بلائنڈ. اچھا مجھے بتا دیں, چلے دیٹ از obviously your perspective. مجھے یہ بتا دیں, آپ تھوڑی دیر پہلے فرما رہے تھے کہ جو چھانگا مانگا والی سچویشن, اور ابھی شرمیلا صاحبہ نے بھی اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ان اینی فارم اب جو 8 فیب کے بعد جو بھی گورنمنٹ بنے گی اس کے اندر کسی صورتحال میں بھی پاکستان تحریک انصاف کا کسی کولیشن میں بیٹھنے کا کوئی چانسز ہے؟ ہم حکومت بنائیں گے. کولیشن میں بیٹھ کیا بات ہے. ہاں جی, پی ٹی آئی حکومت بنائے گی 8 فروری کے انتخابات کے بعد. یعنی کیا آپ مجھے یہ بتا دیں, ہم جو یہاں پہ ڈسکشن کرتے ہیں, میں خٹک صاحب کی سٹیٹمنٹ سنتا ہوں, پی ٹی آئی والے میرے پاس آ جائیں گے. مجھے حیرت ہے میڈیا اس کو کرٹیسائز کیوں نہیں کرتی. کب تک آپ لوگ بھی لوٹوں کی سیاست کو جو ہے وہ پروموٹ کریں گے؟ ہم لوگ تو سب کو چانس دے رہے ہیں. جھگڑا صاحب ہم پہ سارا برستے ہیں, ساری جماعتیں برستی ہیں, آپ بھی برس لیں, لیکن ہم تو سب کو چانس دے رہے ہیں. آپ بھی ہیں, شرمیلا صاحبہ بھی ہیں, دانیال صاحب بھی ہیں, سب کو چانس دے رہے ہیں. مطلب یہ تو وہی بات ہوئی نا, میں آپ کی بات تو نہیں کر رہا. آپ کے میرے خیال میں 4 کالیگز ہیں میڈیا انڈسٹری میں جنہوں نے ان لوگوں کے انٹرویو لیے جو کہ 20-20, 30-30 دن, 60-60 دن غائب تھے. واپس آ کے وہ جو ہے وہ ان کی پولیٹیکل افیلیشنز چینج ہو گئی. مجھے تو تھوڑے آپ اس کو اپروو کرتی ہیں, اور اگر نہیں کرتی تو پھر جو اس ٹائپ کی میڈیا رپورٹنگ ہے یہ ختم نہیں ہونی چاہیے. یہ دیٹ از اے کوسچن فار میڈیا ایتھکس obviously. لیکن آپ نے بھی ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے. میرے پاس 1 منٹ ہے 30 سیکنڈ. شرمیلا صاحبہ, پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ وہ حکومت بنائیں گے, آپ لوگ آپس میں لڑتے رہ جائیں گے. ڈو یو بلیو دس؟ PTI is not even in the race. ابھی انڈیپینڈنٹس ہیں, اور انڈیپینڈنٹس ان کے اگر جیتتے ہیں وہ کس جماعت کے ساتھ جاتے ہیں یہ آگے دیکھنے والی بات ہے. اینڈ آئی ایم شیور کہ ان کے بہت سارے انڈیپینڈنٹس اگر جیتتے بھی ہیں تو وہ یا تو PMLN کے ساتھ جائیں گے, یا پیپلز پارٹی کے ساتھ جائیں گے, یا کسی اور جماعت کے ساتھ جائیں گے. ریپیٹ تو نہیں ہوگا اس بات سے؟ دیکھیے جی, اگر کوئی پیسے کے عوض اپنا ایمان بیچنا چاہتا ہے تو پھر آپ اس کو روک نہیں سکتے. لیکن موسٹلی ہر الیکشن میں انڈیپینڈنٹس ہوتے ہیں, ٹھیک, اور وہ ادھر جا سکتے ہیں, جماعت کے ساتھ جاتے ہیں. میرے پاس 20 سیکنڈز رہ گئے. بیرسٹر دانیال, آپ بلیو کرتے ہیں کہ PMLN اور پیپلز پارٹی لڑتی رہ جائے گی اور پاکستان تحریک انصاف حکومت بنا جائے گی انڈیپینڈنس کی فارم میں؟ نہیں, یہ گیم میں ہی نہیں ہے. ہم پیپلز پارٹی سے لڑ بھی نہیں رہے. ہم ان کو انشاءاللہ اپنے ساتھ رکھیں گے. ہم خالی یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی کارکردگی تھوڑی بہتر کریں, اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں, تھوڑا سا اپنے آپ کو دیکھیں اور چیزوں کو بہتر لے کے جائیں کہ تنقید کی سیاست دانیال, تھینک یو ویری مچ. شرمیلا فاروقی صاحبہ بہت شکریہ. تیمور صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد اس ملک کے سب سے بڑے شہر کے بارے میں بات کریں گے, کراچی. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ملکی سیاست کی, لیکن ملک کا اس ٹائم پر اکنامک ہب بھونچال کا شکار ہے. انتخابات کے اندر 4 دن رہ گئے, اور 4 دن پہلے اس طرح کی باتیں سامنے آنے لگ گئی ہیں کہ لگ رہا ہے کہ امن و امان کی صورتحال پری پولز گڑبڑ ہے, تو پولز کے دوران کیسی ہوگی. اس طرح کی آپس میں جب اسٹیٹمنٹس پاس ہوں تو بڑی گڑبڑ ہوتی ہے, اور اسپیشلی کراچی جیسے شہر کے اندر جس کے پہلے ہی ہسٹری رہی ہے کہ انتخابات کے اندر اچھی خاصی گڑبڑ ہوتی ہے. 2018 کے انتخابات میں کمپیریٹیولی بہتر رہا, 2013 کے انتخابات کے اندر اچھی خاصی ہم لوگوں نے امن و امان کی صورتحال بنتے ہوئے دیکھی, گڑبڑ ہوتی رہی کراچی کے اندر. اس ٹائم پر 6 اضلاع کے تمام پولنگ سٹیشنز اچھے خاصے اماؤنٹ آف پولنگ سٹیشنز حساس قرار پائے ہیں. ٹوٹل پولنگ سٹیشنز کی تعداد ہے 5336, اور ان 5336 کے اندر سے انتہائی حساس پولنگ سٹیشن 3108 ہے. صرف حساس جو پولنگ سٹیشنز ہیں وہ ہیں 2000 تقریباً 80 یعنی 2079, اور جو نارمل ہیں ان کی تعداد صرف اور صرف 149 ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ 5336 پولنگ سٹیشن کے اندر سے صرف 149 سٹیشن اس ٹائم پر نارمل قرار پائے جا رہے ہیں. کچھ واقعات ہوئے ہیں پری پول جو کہ تشدد کے واقعات سمجھ لیجئے, گڑبڑ ہو رہی ہے obviously. 11 دسمبر 2023 کو مچھر کالونی کے اندر پیپلز پارٹی کے مبینہ طور پر مسلح جتھے نے فائرنگ کی ہے. یہ متحدہ کا الزام ہے obviously. متحدہ قومی موومنٹ نے کہا ہے کہ مسلح حملے میں MQM پاکستان کے کارکن زخمی ہوئے ہیں, جبکہ 3 افراد جاں بحق ہوئے. یہ بھی انیس قائم خانی صاحب کا الزام ہے پاکستان پیپلز پارٹی پر. اب 29 جنوری 2024 پہ آتے ہیں تو پھر MQM کہتی ہے کہ جی پیپلز پارٹی کے کارکنان پر جان لیوا حملہ جو کیا ہے وہ پاکستان پیپلز
پیپلز پارٹی ضلعی اور وسطی کے صدر مسرور احسن کا الزام بیسکلی ایم کیو ایم پہ لگایا گیا. یعنی ایک طرف تو ایم کیو ایم نے پیپلز پارٹی پہ الزام لگایا, پھر پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم پہ لگایا, پھر 3 فروری 2024 یعنی کل نیو کراچی کے علاقے کے اندر ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے کارکنان کے اندر جھگڑا ہو گیا. فائرنگ سے 12 سالہ جو بچہ ہے وہ جاں بحق ہوا, 3 افراد زخمی ہو گئے. 3 ایسے واقعات ہیں جو کہ پرتشدد واقعات ہیں اور تناؤ کی صورتحال اس ٹائم پر بھی برقرار ہے. ایز آئی سیڈ 4 دن رہ گئے ہیں. ایسی صورتحال میں بارشیں بھی ہو رہی ہیں کراچی میں, کیسے ہینڈل ہوگی ساری ان تک کی صورتحال بات کریں گے. بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, نگراں وزیر داخلہ ہے سندھ کے. بریگیڈیئر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام, اٹس اے پلیزر ہیونگ یو. بریگیڈیئر صاحب 2 بڑی جماعتیں ہیں کراچی کی, پاکستان پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم, دونوں کے درمیان یہ تناؤ ہے کہ امن و امان کی صورتحال دوسری جماعت یعنی وہ نہیں, دوسری جماعت خراب کر رہی ہے اور کوئی الٹیریئر موٹو ہے. دس از اے ویری ویری سیریس بلیم. ایسی صورتحال میں اگر 4 دن پہلے 5 دن پہلے انتخابات سے یہ حال ہے تو انتخابات کے دن پہ امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اور یقین دہانی کرانے کے لیے کراچی کے شہریوں کو کہ وہ آئیں اور پولز پر انتخابات میں ووٹ دیں, واٹ از دا ہوم منسٹری ڈوئنگ, یا نگراں حکومت کیا کر رہی ہے سندھ؟ دیکھیں انیکا, بات یہ ہے کہ دس از ویری انفارچونیٹ کہ ہم نے پولیٹیکل پارٹیز کو بڑے کلیئر بتایا ہے, بات کی ہے, کوڈ آف کنڈکٹ الیکشن کمیشن کا بتایا ہے, یو کی ناٹ ڈسپلے ویپنس. آپ نے جہاں جانا پیسفل الیکشن کرنے ہیں, کیمپین کرنی ہے, آپ نے جب کارنر میٹنگ کرنی ہے, جلسہ نکالنا ہے, ریلی کرنی ہے, 48 آورس پہلے اپنے بتانا ہے, سو دیٹ وی پرووائڈ آل سیکورٹی. وی ڈونٹ وانٹ کہ کسی کی بھی کوئی کیجولٹی ہو. لیکن 2 پولیٹیکل پارٹی خاص طور پہ جو پہلے سے حاکم ہے نا, دے یو ہیو ٹو بی مور کیئرفل. اس لیے کہ آپ کو اگر آپ کوئی جلوس لے کے جا رہے ہیں تو کسی دوسری پارٹی کے سامنے مت گزریں, یا وہ اگر لین میں ہے تو لین میں مت جائیے. اس کے بعد آپ کھلے ڈسپلے آف ویپنس کریں گے تو اس سے کیا پرابلم ہوگی. پھر فائرنگ ہوئی, ایک پارٹی کا کارکن شہید ہو گیا, اس کے بعد دوسرے دن ہوا تو 2 بچے اور 1 بچہ شہید ہوا. یہ ہم نے ان کی سب کی ایف آئی آر کاٹی, اینڈ وی آر ناٹ کنسرن کہ کس پارٹی کا وہ بلونگ کرتا ہے. جو بھی کمٹ کر رہا ہے کرائم, وی آر ویری اسٹرکٹ. اب ریڈ بھی کر رہے ہیں, ایف آئی آر بھی کاٹی ہے, پکڑنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں, اور بہت لوگ پکڑے بھی ہیں. کل بھی میں نے چھٹی تھی لیکن ہم نے آئی جی پولیس نے, میں نے ڈی اے جی نے بچوں لے کے کانفرنس کو تمام ڈویژنس کے, وی ہیو ٹولڈ دم ویری کلیئر آرڈرز کہ جو بھی قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے پلیز بی ویری ویری ٹف. کچے میں نے دیکھا کہ وہ جب جا رہے ہیں کچھ وڈیرے وہاں کے, تو وہ جب کھلے 40-50 گنے فائر کر رہی ہیں, ان کی سب کی ایف آئی آر کاٹی ہیں. آئی کال پرسنلی پارٹی لیڈرز کو کہ پلیز ڈونٹ ڈو اٹ. اینڈ ناؤ وی آر ویری اسٹرکٹ کہ یہ اگر ہم نے ڈھیلے ہوئے تو اٹ از گوئنگ ٹو بی ویری ٹف نیکسٹ 3-4 days. سو وی آر پرٹیکولر, بڑی کلیئر بتا دیا ہے, نو مرسی فار اینی ون. جو قانون کو ہاتھ لے گا قانون اس سے سخت سے سخت. اچھا ابھی تک یہ 3 واقعات کراچی کے اندر, صرف کراچی کے اندر ہوئے. انٹیریئر سندھ کی بات ہی چھوڑ دیجیے, وہاں کافی زیادہ گڑبڑ چل رہی ہے, obvious سی بات ہے. لیکن کراچی کے اندر ایک بڑے شہر کے اندر جس کے اندر امن بحال ہو گیا تھا, جس کے اندر آپ کو یاد ہے ایک رین آف ٹیرر ہوا کرتا تھا, وہ ختم ہو گیا, کراچی کو امن کی طرف لے کر جایا گیا, صورتحال بہتر ہو گئی تھی. لیکن اب انتخابات کے اندر ہم دوبارہ یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں. سو ٹیل می کہ 8 فروری کو آپ کی نظر میں کوئی ایسی صورتحال تو نہیں بنے گی, کوئی ناچاکی تو نہیں ہو جائے گی جماعتوں کے درمیان؟ اس کو پریمپٹ کرتے ہوئے کیا اقدامات اٹھائے گئے؟ دیکھیں ہم نے پریمپٹ کر کے بیسک بات یہ کہ جو آپ نے بڑا کلیئر بتایا کہ نارمل سچویشن تھوڑے سے ہیں, سینسٹیو ہائیلی سینسٹیو زیادہ ہیں. اس کے لیے ہم نے پولیس کی نفری ڈیٹیل کی ہوئی ہے, جہاں نارمل ہیں وہاں کم ہیں, وہاں 4 ہیں, جہاں سینسٹیو وہاں 5 ہیں, اور جو ہائیلی سینسٹیو 6 ہیں. رینجرز کو ہم نے 4-5 پولیس اسٹیشن کے کلسٹرز کے سینٹرلی لوکیٹ کیا ہے ایز اے کوئک رسپانس فورس. وہ اویلیبل ہوگی اور امیڈیٹلی رسپونڈ کرے گی. لائک بائی 8-10 کے اراؤنڈ ہم نے پولیس کے آرمی کے لوگ رکھے ہیں, کوئک رسپانس فورس وہ ہوں گے. اور جو انڈر ریٹرننگ آفیسرز ہیں, پریزائڈنگ آفیسرز ہیں, ان کو میسٹریل پاورز ہیں. دے کین کال اونلی دین پولیس مین ول گو ان سائڈ, یا رینجرز ول گو ان سائڈ, ملٹری کو وہ. بٹ بہت سختی ہے. اور اس کے ساتھ اس دن خاص طور پر پرابلم یہ ہوتی ہے جب رزلٹ آ رہا ہوتا ہے, تو اس وقت ہارنے والی جو پارٹی ہوتی ہے اور پھر اس کے جو بیلٹ باکسز جا رہے ہوتے ہیں ریٹرننگ آفیسر کے پاس, وہ اٹھا لیے جاتے ہیں. وہ ہم نے بہت فل پروف ارینجمنٹ کیا ہوا ہے. اینڈ دین اس کے لیے ہم نے بڑی سختی کی ہے, کوڈ آف کنڈکٹ بتا دی ہے, اور کسی کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. کسی سوری, آپ نے یہ دوسری دفعہ مجھے بتایا کہ آپ نے کوڈ آف کنڈکٹ بتا دیا, بنا بھی دیے, بتا بھی دیے, اور لاگو بھی کرنا ہے. لیکن بتا دیا ہے,
لوگ سن رہے ہیں؟ باقی جنہوں نے سننا ہے یا جن کو سن رہے ہونا چاہیے یا جن کو فالو کر رہے ہونا چاہیے, ان کا کیسا بیہیویئر آپ کو نظر آ رہا ہے ساری پہلے شروع میں 1-2 دن نہیں سنا, اب جب پکڑ دکڑ شروع ہوئی ہے, ایف آئی آر کٹی ہیں, تو سب نے سننا شروع کر دیا ہے. پولیٹیکل لیڈر سے میں خود ان ٹچ میں ہوں, انہوں نے اپنے پارٹی لیڈرز کو, ایم این ایم پی جو پوٹینشیل ہیں ان کو بتا دیا ہے. اب کافی حد تک چیزیں ٹھیک ہوئی ہیں اور مجھے امید ہے کہ یہ 3 دن یہ بڑے کروشل ہیں. ہماری پوری پولیس, رینجرز اور آرمی دے آر آؤٹ, وہ شو فورس بھی کر رہے ہیں, موو کریں گے, لوگوں کو بتا رہے ہیں وی آر ویری پولائٹ, بٹ وی آر پولائٹ ٹل دا ٹائم دے فالو دا رول آف لا. دا ڈے دے آر امپولائٹ دین وی آر گوئنگ ٹو ویئر اٹ اپ. فیئر انف. اچھا, ایک اور جو ایک خدشہ پایا جاتا ہے لوگوں میں وہ یہ ہے کہ دھاندلی زدہ نہیں ہونے چاہیے انتخابات, اور مجھے باقاعدہ میں آئی وٹنسڈ اٹ ان کراچی کہ باکسز کے باکسز اور جو ہے وہ تبدیل ہو جایا کرتے تھے, ٹھپے بڑے لگا کرتے تھے, کئی دفعہ کنڈی لگا لی جاتی تھی پولنگ اسٹیشن کے اوپر اور ٹھپے لگ رہے ہوتے تھے. ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے برگیڈ صاحب واٹ از دا کیئر ٹیکر سیٹ اپ ڈوئنگ, کیونکہ آبویسلی آپ لوگوں نے الیکشن کمیشن پاکستان کا کام ہے انتخابات کرانا, آپ لوگوں کا کام ہے کہ ان لوگوں کو سپورٹ کریں, اور آرٹیکل 245 کے تحت آپ لوگوں نے سیکیورٹی اور فوج کو بھی بلا لیا ہوا ہے. بے شک وہ پولنگ اسٹیشن کے اندر نہیں ہوں گے, باہر ہی ہوں گے, لیکن سیکیورٹی بلائی ہوئی ہے. کیسے انشور کریں گے کہ کوئی سیاسی جماعت کسی بھی طریقے سے اندر جو ان کے کوئی آروز یا کسی کے مدد سے دھاندلی نہ کر لیں؟ ایک تو بیسک کنڈکٹ جو ہے نا وہ ریسپانسبلٹی الیکشن کمیشن کی, اینڈ وی آر ان فل سپورٹ. چیف آرمی اسٹاف جنرل آصف منیر نے اور گورنمنٹ کانفرنس بڑی کلیئر ہے, اینڈ وی آر ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. لیکن پریزائڈنگ آفیسرز آر فلی امپاورڈ اور ان کے پولیٹیکل ایجنٹ اندر ہیں. دے کین ایون انفارم کہ جی یہ ہمیں پرابلم ہے, یہ گیپ بند ہو گیا, یہ اندر دھاندلی ہو رہی ہے. ود ان 5 to 10 minutes رینجرز ول بی دیئر, اینڈ ود ان 10 to 15 ملٹری ول بی دیئر, اینڈ ویل بی ویری روتھلیس. جس نے غلطی کی ہوگی اس کو لے جائیں گے, قانون کے مطابق سزا. یو ول بی ویری روتھلیس کا مطلب کیا ہے حارث صاحب؟ روتھلیس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ارسپیکٹو آف پارٹی جو قانون توڑے گا, قانون کے مطابق سخت سے سخت سزا دی جائے گی, اس کو اریسٹ کیا جائے گا اور اس کی ایف آئی آر کاٹ کے قانون کے مطابق بند کریں گے. پھر ججز جانے اور پولیس کی انویسٹیگیشن فورس جانے. رائٹ. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دا پروگرام. ایک بات تو طے ہے کہ یہ بڑی شہروں کے علاوہ جو رورل ایریاز ہیں, جو دیہی علاقے ہیں, اس کے اندر بھی اس چیز کے اوپر نظر رکھنا بہت ضروری ہے کہ انتخابات کے دن ایک تو کوئی دھاندلی نہ ہو, دوسرا کوئی امن و امان کی صورتحال نہ ڈیولپ ہو جائے, تاکہ جتنے لوگ ووٹ دینے کے لیے باہر آ سکیں وہ آئیں, کیونکہ جتنا زیادہ ٹرن آؤٹ ہوگا اتنا زیادہ دھاندلی کے چانسز بھی کم ہو جاتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ آپ کی اور میری ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم لوگ 8 فروری کے دن نکلیں, انتخابات میں اپنا حصہ یعنی اپنا ووٹ ڈالیں, اپنی ذمہ داری پوری کریں, اور ذمہ داری پوری کرنے کے بعد پھر انتخابات کے نتائج کا انتظار کریں. تو کل سے انشاءاللہ ARY کی انتخابی ٹرانسمیشن بھی شروع ہو جائے گی, وہاں بھی آپ سے ملاقات ہوگی. فی الحال کے لیے آج کے پروگرام سے اتنا ہی. انیکا نثار کو اجازت دیجیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.